राना और शमशाद अली इनके चेहरों के तासुरात देखकर खौफजदा हो गए थे और सोचने लगे कहीं इन लोगों के लिए राजा हदायत खान ने कोई नया हुक्म तो नहीं दे दिया। हाकान आगे बढ़ा और जंगले के बिल्कुल करीब पहुंच गया। इसने गराई हुई आवाज़ में कहा, इधर आओ। राना और शमशाद सहमे सहमे अपनी जगह से उठकर इनके पास पहुंच गए। हाकान ने कहा, तुम लोग जो बातें कर रहे थे क्या वो सच थी? हम राना खुश्क होंठों पर जबान फेर कर बोली, देखो तुम जानती हो, अच्छी तरह जानती हो कि हम मालिक के कुत्ते हैं। मैंने मालिक का नमक खाया है। क्या ये सच है कि मालिक असल मालिक नहीं है? राना के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात फैल गए। वो हाकान और नूरदीन को देखती रही और फिर इसकी आंखों का रंग बदल गया। हाकान, नूरदीन, तुम राजा हदायत खान के पास हमेशा रहे हो। दौलत इंसान से इसका ईमान छीन लेती है। राजा हदायत खान पर जो कुछ बीती, अदनान सुनाई ने इसके साथ जो कुछ किया, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो तुम्हारे इल्म में नहीं है? राना, कौन अदनान सुनारी, हमें इसके बारे में बताओ। और सुनो, हम आज भी अपने मालिक के फर्माबरदार हैं। क्या वो राजा हदायत खान नहीं है, कोई और है? इसका मतलब है तुम वाकई कुछ नहीं जानते। नहीं, मुझे बताओ। मैंने कभी कोई नेक काम नहीं किया, बुरा इंसान हूँ मैं। मालिक पहले इतने बुरे आदमी नहीं थे, मगर जब इन्होंने अपना रवैया तब्दील किया और न जाने कैसे कैसे फेर में पड़ गए, तो भी मैंने और नूरदीन ने कभी इनके बारे में नहीं सोचा कि मालिक क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये सोचते रहे कि मालिक ने अपना अंदाज़ बदला तो हमें भी वही अंदाज़ इख्तियार कर लेना चाहिए। देखो, सच बोल दो मेरे सामने, मालिक ने हमें तुम्हारी निगरानी के लिए कहा है और डाक बंगले से यहाँ भेज दिया। हम सिर्फ इनके हुक्म की तामील कर रहे हैं। लेकिन अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं कसम खाता हूँ तुमसे ज़िंदगी छीन लूँगा तुम्हारी। मुझे बताओ, मुझे जवाब दो। राना ने अजीब सी निगाहों से शमशाद अली को देखा तो शमशाद अली बोल पड़ा, हमारे साथ तो खैर जो कुछ होना है वो होकर रहेगा खाकान। हमने ज़िंदगी की ये चंद रोज़ एक साथ गुजार लिए। हम समझते हैं कि ये हमारे खुदा की तरफ से मदद हुई है कि हम मियाँ बीवी को एक जाई का मौका मिला। तुम हमें मार दो या ज़िंदा रखो, अब इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। मर तो हमें वैसे भी इस कैद खाने में जाना है। तुम इसे सच समझो या झूठ, राजा हदायत खान असल में राजा हदायत खान नहीं है। वो इसका एक हमशक्ल अदलान सोनारी है जो काले अलूम का माहिर है और राजा हदायत खान को इसने कहीं कैद कर रखा है और ख़ुद इनकी जगह ले बैठा है। क्या समझे? मालिक, मालिक। हकान के मुंह से बड़ी दर्द भरी आवाज़ निकली। फिर इसने जज्बाती लहजे में कहा, बता सकती हो मेरा मालिक कहाँ है? मुझे बता दो, मैं कितनी बड़ी भूल में रहा हूँ। नूरदीन, ये क्या करते रहे हैं हम लोग? हमने तो सिर्फ वो किया जो मालिक ने चाहा। हमने सोचा भी नहीं कि मालिक क्या चाहता है। हमारे कानों में ये नाम इससे पहले कभी नहीं पड़ा। अदलान सोनारी, कौन है ये? इसे मालिक की शक्ल और मालिक की हर बात कैसे पता चल गई है? नूरदीन, क्या नहीं, क्या हमने इसके लिए, हम तो बड़े बुरे लोग नहीं थे। हमने तो बस नमक की कीमत अदा की है आज तक। हमें क्या मालूम था? देखो तुम लोग एक बार फिर बता दो हमें। देखो, हमसे दगा मत करो, बता दो जो कुछ तुम कह रहे थे वो बिल्कुल सच है। हाँ खाकान, अब अगर तुम ये बात कह रहे हो तो सुनो, मैं तुम्हें बताऊं, बात बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। इस वक्त मुझे भी नहीं मालूम था ये बात। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये दौलत, ये जायदाद, कस्बा, अमीर शाह की हवेली और बाकी सारी चीज़ें मेरे बाप की मलकियत थी और मेरा बाप राजा हदायत खान की माँ का शौहर था। इसने राजा हदायत खान की माँ से शादी की थी, लेकिन बाद में इसने मेरी माँ से शादी की थी और ये कस्बा, अमीर शाह की तमाम दौलत असल में मेरी माँ की मलकियत थी। राजा हदायत खान पर इसका कोई हक नहीं था। इसकी माँ मर चुकी थी। मेरी माँ ने यह दौलत मेरे बाप के नाम मुंतकिल कर दी थी। बाद में इस बात की शबाहत मिले कि राजा हदायत खान ने मेरी माँ को जहर देकर मार दिया। मेरे बाप रियासत अली ख़ान के पास कोई ऐसा इल्म था जो पुरस्कार हैसियत का हामिल था और इसकी बड़ी हैसियत थी। मेरे बाप ने इस इल्म की तमाम तफसील वसीयत के इन कागजात में लिख दी थी जो इन्होंने मेरे लिए तैयार कराए थे। मेरी माँ की वो दौलत जो मेरी माँ ने मोहब्बत के ज़रिए असर मेरे बाप को मुंतकिल कर दी थी, वापस मुझे मिल जाए। चूँकि राजा हदायत खान के बारे में ये बात शबे की हैसियत रखती है कि मेरी माँ की मौत में इसका हाथ है और इसने दौलत के लिए ये सब कुछ हासिल करने के लिए किया। मुझे इस वक्त कुछ नहीं मालूम हो सका। ये बातें मुझे बाद में पता चली कि अदनान सोनारी नामी एक शख्स जो हूबहू राजा हदायत खान की शक्ल सूरत का था, किसी तरह राजा हदायत खान तक पहुंचा और फिर राजा हदायत खान गायब हो गया।
عدلان سوناری چونکہ 100% راجہ ہدایت خان کی صورت رکھتا تھا اور اسے بھی کچھ پورے شرح علوم سے واقفیت حاصل تھی، اس لیے اس نے بآسانی راجہ ہدایت خان کی جگہ حاصل کر لی اور پھر اس نے وہاں ایک درس گاہ بنائی اور اپنی ناپاک قوتوں سے کام لے کر لوگوں کے مسائل حل کرنے لگا۔ لیکن ایسے لوگوں کے جو ارب پتی کروڑ پتی یا پھر سرکاری افسران ہوتے تھے وہ اپنے مسائل عدلان سوناری کو بتاتے تھے اور عدلان سوناری حل بھی کرتا تھا اور انہیں ایسے معاملات کو اپنے ذہن میں رکھ کر بلیک میل بھی کرتا تھا۔ اس طرح اس نے اپنی ایک ساکھ بنا لی۔ مجھے اس وقت تک یہ بات معلوم نہیں تھی، پھر میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا اور وصیت کے وہ کاغذات انہوں نے مجھے دے دیے۔ میں نے وہ کاغذات چاند بابا کے پاس محفوظ کر دیے کیونکہ کئی بار میں نے محسوس کیا تھا کہ راجہ ہدایت خان یا اس کے پس پردہ عدلان سوناری وہ کاغذات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر ایک مرحلے پر مجھے شمشاد علی ملے اور میں ان سے متاثر ہو گئی۔ عدلان سوناری نے راجہ ہدایت خان کی حیثیت سے ہی میری شمشاد علی سے شادی کرا دی۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار ان کاغذات کے لیے کوشش کر چکا تھا، لیکن میں نے انہیں چاند بابا کے پاس محفوظ کر دیا تھا کیونکہ مجھے شبہ تھا کہ مجھے کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، کیونکہ بہت سی باتیں میرے علم میں تھیں۔ بہرحال ایک لمحے پر آ کر عدلان سوناری نے مجھے اپنی حقیقت واضح کر دی اور مجھے بتا دیا کہ وہ راجہ ہدایت خان نہیں ہے بلکہ عدلان سوناری ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کاغذات اس کی زندگی کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، وہ کاغذات میں اس کے حوالے کر دوں ورنہ وہ مجھے نقصان پہنچا دے گا۔ اس نے میری شادی میری پسند کے لڑکے سے اس لیے کرائی کہ میں اس کے ساتھ تعاون کروں۔ جب میں نے مکمل طور پر اس کی ہر بات ماننے سے انکار کر دیا اور اسے دھمکی دی کہ میں یہ بات دنیا کو بتا دوں گی کہ اس نے راجہ ہدایت خان کو قید رکھا ہے اور وہ اصل راجہ ہدایت خان نہیں ہے، تو اس نے میری موت کا ناٹک رچایا اور میری ایک ایسی سہیلی کو میری حیثیت سے قتل کر دیا جو کبھی کبھار میرے پاس آ جایا کرتی تھی اور شہر کے ایک کالج میں پڑھتی تھی۔ شمشاد علی کو میرے قتل کے الزام میں گرفتار کرا دیا گیا۔ راجہ ہدایت خان یا عدلان سوناری مجھے دھمکی دیتا رہا کہ اگر میں نے کاغذات اس کے حوالے نہ کیے تو شمشاد علی کو سزائے موت دلوا دے گا۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی کیونکہ میں جانتی تھی کہ کاغذات اس کے پاس پہنچنے کے بعد میری زندگی بے آسانی سے ختم کر دی جائے گی۔ اس نے مجھے قید کر رکھا تھا۔ راجہ ہدایت خان کہاں قید ہے یہ بات میں نہیں جانتی۔ یہ ہے میری زندگی کی داستان۔ حقان غم و غصے کے عالم میں ایک دیوار سے ٹکا یہ کہانی سن رہا تھا۔ نور دین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حقان نے کہا، بہت بار ہم نے یہ بات محسوس کی کہ مالکہ وہ نہیں رہے تھے جو ان کی طبیعت میں سرکشی ضرور تھی لیکن پہلی والی بات نہیں تھی۔ انہوں نے ایک بار یہ بات ہمیں بتائی بھی تھی کہ اگر رانیہ نے ان سے تعاون نہیں کیا تو ایک دن وہ اس حویلی سے نکال دیے جائیں گے۔ ہم ان سے بچپن سے محبت کرتے آئے ہیں، وہ بچپن کے ساتھی تھے۔ ہم آنکھیں بند کر کے ان کی ہر بات مان لیا کرتے تھے۔ ہم نے ان کے لیے بہت سے گناہ بہت سے جرائم بھی کیے ہیں لیکن وہ ہمارا مالک ہی نہیں تھا۔ کیسی بے وقوفی کی ہے ہم نے۔ نور دین، کیا اس نے مالک کو قتل کر دیا؟ کہاں ہے وہ کتا؟ ہم اس کی زبان سے ایک ایک لفظ نکلوا لیں گے۔ وہ کہاں ہو سکتا ہے؟ تمہیں معلوم ہے حقان کیا وہ حویلی میں نہیں ہوتے؟ ہمیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ نور دین، ایک بات بتاؤ، حقان نے اچانک چونک کر کہا اور نور دین اس کی صورت دیکھنے لگا۔ حقان رانیہ کی طرف رک کر کے بولا، تم نے ابھی ایک نام اور بھی لیا تھا، سورج نگر۔ تم نے بتایا تھا کہ راجہ ہدایت خان کو شاید سورج نگر میں قید کر دیا گیا ہے۔ ہاں، سورج نگر ہی کہتا ہے وہ۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے راجہ ہدایت خان کو قتل نہیں کیا کیونکہ مستقبل میں کہیں بھی کسی بھی جگہ ان کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ مجھے سورج نگر کے بارے میں معلوم ہے، وہ ایک قدیم عمارت کا نام ہے اور یہ عمارت بھی راجہ صاحب یعنی میرے مالک ہی کی ملکیت تھی۔ ہم مالک کو سورج نگر میں تلاش کریں گے۔ آؤ نور دین، مالک کو تلاش کرنے کے بعد ہی دنیا کا کوئی اور کام کیا جا سکتا ہے۔ ایک منٹ حقان، ایک منٹ، کیا ہماری تمہاری اتنی ہی دشمنی ہے کہ تم ہمیں اس طرح قید میں چھوڑ دو اور ہم یہاں بھوکے پیاسے مر جائیں؟ اور پھر تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہمیں تمہارے مالک نے نہیں قید کیا بلکہ ہم ایک شیطان صفت انسان کے قیدی ہیں۔ کیا تمہارا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے کہ وہ بے گناہ انسان اس طرح ہلاک ہو جائے، بلکہ دو بے گناہ انسان اس طرح ہلاک ہو جائے؟ حقان ایک لمحے تک سوچتا رہا، پھر اس نے اپنی جیبوں میں تلاش کر کے اس قید خانے کے تالے کی چابی نکالی اور تالا کھولنے لگا۔ حیات علی کی زندگی پولیس کی نوکری میں گزری تھی، طرح طرح کے سنسنی خیز واقعات سے واسطہ پڑا تھا، لیکن اب اس کی زندگی پر جو کچھ گزر رہی تھی وہ اس کے لیے انوکھی تھی۔ اگر دل کی لگن نہ ہوتی تو وہ ان سمجھ میں نہ آنے والے واقعات سے کبھی
کا منہ موڑ چکا ہوتا اور ان پر لعنت بھیج کر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا۔ لیکن ثنا اس کی زندگی کی ساتھی، جس نے اس سے اپنے ہاتھوں سے جہنم میں جھونک دیا تھا اور اب خود بھی عذاب جہنم میں گزارا کر رہا تھا اور گزر بھی رہا تھا۔ فرزان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا چیز ہے، کوئی زندہ وجود ہے، کوئی روح ہے یا کچھ اور، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ سب گورکھ دھندا ہے کیا۔ فرزان سے جو راستہ بتا گیا تھا، اب اس کے سوائے اس کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا، چنانچہ تھوڑے سے توقف کے بعد آخرکار اس سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ بات بڑی عجیب تھی، سمت کوئی بھی اختیار کی جیسے 100 قدم گرنا ہے، لیکن فرزان نے یہ بھی کہا تھا کہ 100 قدم گرنے کے بعد اسے راجہ ہدایت خان کے کالے قدم نظر آ جائیں گے، اور اس سے پہلے بھی کالے قدم کا معاملہ ٹھیک ہی رہا تھا۔ بہرحال اس نے ہمت کی اور 100 قدم گن کر آگے بڑھنے لگا۔ پھر اس وقت ایک حیرت بھری ٹھنڈی سانس لی تھی جب 100 قدم پورے ہوتے ہی اسے کالے پاؤں کے نشان نظر آنے لگے تھے، اور یہ نشانات ایک مخصوص فاصلے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ حیات علی دل ہی دل میں ہنسا۔ مہذب دنیا میں ایک احمقانہ باتوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی انسان پر جو بپتا پڑتی ہے وہ اسے سب کچھ تسلیم کرا دیتی ہے۔ کالے قدموں کے نشانات پھر سے جاری ہو گئے تھے اور وہ ان کے سہارے پیدل چلا جا رہا تھا۔ کوئی بھی ذی عقل اگر راستے میں مل کر اس سے یہ سوال کرتا کہ میاں کہاں جا رہے ہو، تو حیات علی خود پر ہنسنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کالے قدموں کے یہ نشانات آگے بڑھتے ہی جا رہے تھے اور یہاں تک کہ سفر کا پہلا دن ختم ہوا۔ رات ہو گئی، آس پاس کسی بستی کا وجود نہیں تھا۔ اس نے ایک جگہ منتخب کی اور رات گزارنے کے لیے رک گیا۔ کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، کوئی اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آس پاس کوئی آبادی کتنے فاصلے پر ہے، اور پھر کالے قدموں کے نشانات کو نظر انداز کر کے کسی آبادی کو تلاش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کالے قدموں کی ترتیب پھر سے کھو جائے، اور وہ یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ بھوکے پیاسے رات گزاری۔ رات کی روشنی میں قدموں کے نشانات دیکھنا ایک مشکل کام تھا، اسے تجربہ بھی ہو چکا تھا، لہٰذا رات کو تو قیام کرنا ہی تھا۔ البتہ صبح کو اس نے سب سے پہلے دل میں یہ سوچا کہ کالے قدموں کے نشانات کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اگر کوئی بستی نظر آ گئی تو کھانے پینے کی کچھ اشیاء ضرور حاصل کر لے گا، لیکن اس کی صورت پیش نہیں آئی۔ کالے قدموں کا یہ سلسلہ ایک انوکھی جگہ جا کر ختم ہوا تھا، جہاں اسے ایک مٹھ نظر آ رہا تھا۔ حیات علی کو پہلے ایسی کسی جگہ سے واسطہ تو نہیں پڑا تھا، لیکن اس نے ان چیزوں کے بارے میں سن رکھا تھا۔ ہندو جوگیاں دوسرے لوگ اس طرح کے مٹھ بنا کر وہاں اپنی عبادت گاہیں قائم کر لیا کرتے تھے، یا پھر گندے علوم کے ماہر اور گندے علوم کرنے والے بھی ایسی جگہوں پر رہتے تھے، اور اسے تھوڑے سے ہی فاصلے پر چڑھ کر یہ اندازہ ہو گیا کہ گندے علم کی کوئی جگہ ہے، کیونکہ وہاں سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ ادھر جانے کو دل تو نہیں چاہتا تھا، لیکن کالے قدموں کے نشانات اسی جانب چلے گئے تھے، چنانچہ بحالت مجبوری حیات علی ان قدموں کے سہارے چلتا ہوا اس مڑ تک پہنچ گیا، جہاں شاید کسی کی رہائش گاہ بھی تھی، اور اس کی تصدیق اسے فوراً ہی ہو گئی تھی۔ کوئی مٹھ کے دروازے سے باہر نکلا تھا، یا یہ کوئی ہندو جوگی تھا جو یقیناً کالے علم کرتا تھا۔ اس کا حلیہ اور آس پاس کا ماحول اسی بات کی نشاندہی کرتا تھا۔ ہندو جوگی چوکی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ حیات علی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی تیز روشن آنکھیں حیات علی کے پورے وجود کا جائزہ لے رہی ہیں۔ پھر وہ چند قدم آگے بڑھ کر حیات علی کے سامنے پہنچ کے اس نے حیات علی کو دیکھتے ہوئے کہا، مکھراج ہے ہمارا نام، تو کون ہے؟ حیات علی ایک دم چونک کر سنبھل گیا اور اس نے بھاری لہجے میں کہا، میرا نام حیات علی ہے۔ ہاں لگ رہا مسلمان ہے، پر اس طرف کیسے نکل آئے؟ یہ تو عام راستہ نہیں ہے۔ بھوکا پیاسا ہے کیا؟ ادھر آ کر بیٹھا، میں بتا کیا بپتا پڑی ہے تجھ پر؟ ہمارا دیا کھائے گا تو نہیں، اور کیا سیوا کریں تیری؟ میں ایک شخص کی تلاش میں ادھر آیا ہوں، وہ بھی مسلمان ہے، اس کا نام راجہ ہدایت خان ہے، میں اپنی معلومات کے سہارے یہاں تک پہنچا ہوں۔ حیات علی نے ایک لمحے کے اندر محسوس کر لیا کہ راجہ ہدایت خان کا نام سن کر جوگی مکھراج کے چہرے پر کچھ آثار نمودار ہوئے ہیں، اور وہ کیا تھے سمجھ سے باہر تھے۔ جوگی نے گہری نگاہوں سے حیات علی کو دیکھتے ہوئے کہا، تجھے اس کی تلاش کیوں ہے رے؟ تم جانتے ہو اسے؟ حیات علی نے سوال کیا۔ مکھراج بدستور اسے گھورتا رہا، پھر اس نے کہا، جب تیری معلومات نے تجھے یہ بتایا ہے کہ وہ ادھر آیا تو ظاہر ہے میں اسے جانتا ہی ہوں گا۔ دیکھو مکھراج، تم کون ہو میں نہیں جانتا، راجہ ہدایت خان سے تمہارا کیا تعلق ہے یہ مجھے نہیں معلوم کرنا،
لیکن میں بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہوں، راجہ ہدایت خان کو میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اگر وہ تمہارا مہمان ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تم اس کی مہمان نوازی کرو، مجھے تھوڑی دیر کے لیے اس سے ملا دو، میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھ، یہاں جو بھی آتا ہے وہ ہمارا مہمان ہوتا ہے، لیکن صرف وہ جو ہمیں دھوکہ نہ دے۔ جس آدمی کی تلاش میں تو یہاں آیا ہے وہ بہت بڑا دھوکے باز ہے اور اس نے ہمیں بھی دھوکہ دیا ہے۔ اگر تیرا اس سے کوئی جھگڑا ہے تو آرام سے بیٹھ کر ہمیں بتا، ہم تیری پوری مدد کریں گے۔ ہماری بات میں کھوٹ نہ سمجھ، اگر تیری کوئی مشکل ہے یہاں تجھے اس کا حل مل جائے گا۔ یہ بھوگ بھنڈار ہے اور بھوگ بھنڈار میں سے کسی کو اگر تھوڑا سا بھی کچھ مل جائے تو وہ بہت اونچا نکل جاتا ہے، کیا سمجھا؟ مجھے صرف یہ بتا دو کہ وہ یہاں ہے یا نہیں۔ وہ یہاں ہے یا نہیں اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے جانے دے، جو میں تجھ سے کہہ رہا ہوں وہ کر، ادھر بیٹھ۔ حیات علی کچھ دیر تک سوچتا ہے، پھر اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اگر وہ یہاں سے نکل گیا ہے تو کیا تم مجھے اس کی اجازت دو گے کہ میں اسے تلاش کر لوں؟ اپنی کہی جا رہا ہے۔ دیکھو، بھوگ بھنڈار کی ریت ہے کہ جب کوئی بھولا بھٹکا یہاں آ جاتا ہے تو ہم اسے کچھ دے کر ہی لوٹاتے ہیں۔ تم مسلمان ہے یہ بات ہم مانتے ہیں، مگر ہم ایسا کوئی کام نہیں کر رہے جس سے تیرا دھرم بھشٹ ہو۔ مہمانوں کی طرح بیٹھ، وہ پلنگ پر آیا، اس پر بیٹھ جا۔ کیا تم مجھے راجہ ہدایت خان سے ملا دو گے؟ ہاں، نہ صرف ملا دیں گے بلکہ اسے مجبور کریں گے کہ جو کچھ تیرے من میں ہے اسے پورا کرے۔ حیات علی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ پلنگ کی جانب بڑھ گیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ بری طرح تھکا ہوا تھا، کربٹ شوار میں کافی غلاظت پھیلی ہوئی تھی جس کی بدبو اڑ رہی تھی، لیکن قدموں کے نشانات یہیں تک آئے تھے، اس وقت خاصی دیر ہو گئی تھی۔ اگر وہ قدموں کے نشانات آگے بھی تلاش کرے تو مشکل ہو جائے گی کیونکہ اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ ذرا دیکھ لے کہ یہ بھوگ بھنڈار کیا ہے اور یہ مکھراج جی کون ہے۔ اتنا تو پتہ چل ہی کیا تھا کہ راجہ ہدایت خان یہاں آیا ہے۔ وہ پلنگ پر بیٹھ گیا، تبھی مکھراج اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے زمین سے ایک لمبی سی لکڑی اٹھائی اور چارپائی کے گرد لکیر بنانے لگا۔ اس نے ایک بڑا سا دائرہ بنا دیا تھا اور حیات علی اس کی یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ مہمان کی حفاظت بڑی ضروری ہے اور تو جس کا نام لے رہا ہے وہ ظاہر ہے تیرا دشمن ہی ہوگا، اس لیے ہم نے یہ حفاظت کی لکیر بنا دی ہے، اب تیرا کوئی دشمن تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہم ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ راجہ ہدایت خان؟ ارے آتے ہیں، کیوں مرا جا رہا ہے؟ مکھراج کا لہجہ ایک دم بدل گیا تھا، جیسے حیات علی نے فوراً محسوس کر لیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ خاموش بیٹھا رہا، اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے نکل جانا بہتر ہے، کم از کم آگے چل کر یہ اندازہ تو لگا لے کہ راجہ ہدایت خان یہاں رکا ہے یا یہاں سے گزر گیا ہے۔ قدموں کے نشانات یہیں تک آئے تھے، اس کے بعد وہ آگے بڑھ گئے ہیں تو یہاں رکنا بے مقصد ہوگا، اسے نشانات کے سہارے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ وہ چارپائی سے چند قدم آگے بڑھا، پھر اس نے لکیر سے دوسری طرف قدم رکھا ہی تھا کہ اسے یوں لگا جیسے اس کا پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہا، اس کا پاؤں گہرائی میں جا رہا ہے۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا اور اس کے بعد آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس جگہ کو دیکھنے لگا جو عجیب و غریب شکل اختیار کر گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر لکیر کی دوسری جانب پاؤں رکھنے کی کوشش کی، لیکن پاؤں کے نیچے زمین نہیں تھی۔ وہ پھر پیچھے ہٹ آیا، اس کے بعد چارپائی کے چاروں طرف گھوم کر وہ بار بار کوشش کرنے لگا کہ باہر نکل جائے۔ آس پاس کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے، اس نے ان میں سے ایک پتھر اٹھایا اور اسے لکیر کی دوسری جانب اچھال دیا اور پھر وہ ایک حیرت ناک منظر دیکھنے لگا۔ پتھر گہرائیوں میں چلا جا رہا تھا، تقریباً 200-300 فٹ نیچے جا کر وہ زمین سے ٹکرایا تھا اور اس کے ٹکرانے کی آواز ابھری تھی۔ اب جو حیات علی نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو اسے چاروں طرف گہرائی ہی گہرائیاں نظر آئیں۔ مٹھ کی وہ عمارت سب کچھ 2-3 فٹ کی گہرائی میں تھا اور اوپر وہ چارپائی پر زمین کے اس چھوٹے سے ٹکڑے پر تنہا موجود تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ دنیا کا حیرت ناک منظر تھا جو کسی انسان نے پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ اندازہ اسے ہو گیا کہ وہ پوری طرح کالے جادو کے جال میں پھنس گیا ہے۔ اس کے منہ سے ایک ٹھنڈی سانس نکلی اور اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، خداوند عالم، یہ امتحان کب تک جاری رہے گا؟ میں تھکا جا رہا ہوں، میری مدد کر میرے معبود، میری مدد کر۔ ادھر وہ اس حال میں تھا اور ادھر مکھراج ہنستا مسکراتا ہوا مٹھ کے اندر پہنچا تھا اور پھر اس نے زمین پر بیٹھتے ہوئے کچھ اشکول پڑھنا شروع کر دی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ انسان اسے نظر آیا جسے وہ بھوگ ناتھ کے نام سے پہلے بھی مخاطب کر چکا تھا۔ بھوگ ناتھ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا مکھراج، کیوں بلایا ہے مجھے؟ مہاراج، ایک اور مسلمان آپ ہنسا ہے، میرا خیال ہے ہمارا کام یہی پورا کر دے گا۔
آج تو بار بار مجھے تنگ کرتا ہے، بہت مشکل کام ہے یہ، ویسے ہمارا یہ کام کسی مسلمان سے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ مہاسبلی ایک ایمان والے کا ایمان چھینے کا جو انعام دیتے ہیں وہ نہ تیرے بھاگ میں لکھا ہے نہ میرے بھاگ میں۔ نہیں مہاراج، ہمیں وہ سب کچھ چاہیے۔ بھوگ ناتھ مہاراج، اسے وہ اور دیکھ لیتے ہیں، آپ خود اسے سمجھائیں، سمجھ جائے گا۔ چل دیکھیں کہاں ہے، بھوگ ناتھ نے کہا، اور اس بار وہ دونوں مٹھ سے باہر نکلے تھے اور آرام سے چلتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے تھے جہاں حیات علی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ حیات علی نے ان دونوں کو آتے ہوئے دیکھا تھا اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا کہ وہ اسی طرح کی سیدھ میں چلے آ رہے ہیں جس میں اس نے سینکڑوں فٹ گہرائی دیکھی تھی، یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتے ہوئے لکیر کی طرف بلکہ دوسری طرف آ پہنچے۔ حیات علی گھورتی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ حیرت کرنا بیکار تھا، یہ جادوگری تھی، بس کچھ خیالات اس کا دکھ بنے ہوئے تھے۔ راجہ ہدایت خان یہاں تک آیا ہے، وہ ابھی یہاں موجود ہے یا یہاں سے آگے بڑھ گیا ہے؟ کیا سنا اس کے ساتھ ہے؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد مکھراج کی آواز ابھری، بھوگ ناتھ مہاراج تیرے پاس آئے ہیں، مورخ عزت دے انہیں، یہ تجھ پر مہربان ہو گئے تو تیرے سارے کام پورے ہو جائیں گے۔ کیا کرنا ہے مجھے؟ حیات علی نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، آؤ میرے ساتھ آؤ، آ جاؤ، راستہ ہے، بھوگ ناتھ نے کہا اور پاؤں سے اس لکیر کو تھوڑا سا حصہ مٹا دیا جو مکھراج نے بنائی تھی۔ حیات علی نے ڈرتے ڈرتے پاؤں آگے بڑھایا، اب سب کچھ ٹھیک تھا، لکیر کے آگے کی زمین ٹھوس تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر لکیر سے باہر آ گیا۔ مکھراج اور بھوگ ناتھ نے مٹھ کا رخ کیا تھا۔ حیات علی سخت مضطرب تھا، اصل کام سے ہٹ کر وہ کسی جنجال میں پھنس گیا تھا۔ آخر کار دونوں مٹھ میں داخل ہو گئے۔ بھوگ ناتھ نے حیات علی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر خود بھی ایک طرف جا بیٹھا اور بولا، ہم بے شک دوسرے دھرم والے ہیں، ہر مہمان کی عزت بھی کرتے ہیں اور انسان ہونے کی حیثیت سے انسان کی مدد بھی۔ تم جس مشکل کا شکار ہو یہاں آئے ہو، ہمارے پاس تمہاری ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ اگر اس کی بات کرتے ہو جس کا نام عدلان سوناری ہے تو یوں سمجھ لو کہ اس نے بھی ہمارے ساتھ کافی سمے بتایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنا کام ادھورا چھوڑ دیا اور بھاگ گیا۔ پاپی جس مشکل کا شکار پھر رہا ہے، اگر بھوگ ودیا کا پاٹھ پورا کر لیتا تو ہر مشکل اس کے سامنے چھوٹی پڑ جاتی، جو چاہتا سو کر سکتا تھا، کیا سمجھے؟ مگر اپنے آپ کو چالاک سمجھ بیٹھا۔ دیکھو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، بات اس طرح تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، میں تمہیں پہلے کچھ دکھاتا ہوں، بھوگ ناتھ نے کہا، اور اس کے بعد وہ زمین پر ایک چوکور نشان بنانے لگا۔ بڑا سا نشان بنا کر اس نے اس پر کچھ منتر پڑھ کر پھونک ماری اور زمین کا یہ حصہ آئینے کی طرح روشن ہو گیا۔ بھوگ ناتھ نے کہا، یہی ہے نا تمہارا عدلان سوناری یا راجہ ہدایت خان؟ دیکھو۔ حیات علی کی نگاہیں بے اختیار اس آئینے نما جگہ کی جانب اٹھ گئیں اور اس نے راجہ ہدایت خان کو دیکھا جو حیران پریشان ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا۔ حیات علی کے دان پیچ گئے اور جبڑوں کے مسلز ابھر گئے۔ اس کے منہ سے گرائی ہوئی آواز نکلی، ہاں یہی ہے، کہاں ہے یہ؟ اگر تم مہمان نواز ہو اور اپنے علم سے میری مشکل کو سمجھ سکتے ہو تو مجھے بتاؤ کہاں ہے یہ؟ اور دیکھو۔ یہ کہہ کر بھوگ ناتھ نے آئینے نما جگہ پر ہاتھ پھیر دیا اور منظر بدل گیا۔ اب اس میں ثنا نظر آ رہی تھی۔ بھوگ ناتھ کی آواز ابھری، یہی ہے نا تیری پریمکا؟ حیات علی کا دل خون ہو گیا۔ ثنا اچھے لباس میں تھی لیکن اس کے چہرے پر اداسی اور پریشانی نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے حیات علی کے سامنے رہی اور اس کے بعد آئینہ بجھ گیا۔ حیات علی نے بے بسی کی نگاہوں سے مکھراج اور بھوگ ناتھ کو دیکھا اور بولا، میری مشکل حل کر دو، یہ میری منگیتر ہے، میری مدد کرو، میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کمبخت اسے خوفزدہ کر رہا ہے اور اس نے اسے قبضے میں رکھا ہے، میری مدد کرو، تمہارا احسان ہوگا میرے اوپر۔ دیکھ بالک، احسان جسے کہتے ہیں نا، بے وقوفی کا دوسرا نام ہے۔ اس سنسار میں کچھ دو اور کچھ لوگ کا کھیل ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور یہی کھیل سچا ہے۔ ہماری بھی کچھ مشکلیں ہیں، تو انہیں ٹال سکتا ہے۔ کیا کرنا ہے تجھے؟ بس 13 دن کا پاٹھ ہے، 13 پاٹھ پورے کر لے بھوگ ودیا کے، سمجھ لے یہاں سے اڑتا ہوا جائے گا۔ عدلان سوناری سے زیادہ طاقت مل جائے گی تجھے، کیونکہ اس نے صرف 6 پاٹھ پورے کیے ہیں اور اس کے بعد پاپی اپنے آپ کو بلوان سمجھ کر اپنے دشمن کے پیچھے چل پڑا تھا، پر اس کا دشمن اس کے ہاتھ آج تک نہیں آیا۔ بول، 13 پاٹھ پورے کرے گا؟ تمہارا مطلب ہے 13 دن مجھے یہاں گزارنے ہوں گے؟ ہاں، پورے 13 دن، 13 راتیں، تجھے یہ سب کچھ کرنا ہی ہوگا۔ مگر یہ پاٹھ ہے کیا؟
बस तू ये समझ ले तुझे अपना धर्म की बलि देना होगी। धर्म की बलि? मुझे बताओ वो क्या होती है? एक बार फिर अपनी प्रेमिका को देख ले, इसके हासिल करने के लिए 13 दिन क्या 13 महीने की कुर्बानी दी जा सकती थी। ये देख बेचारी परेशान है, क्या कर रही है, तुझे अंदाज़ा नहीं होगा। एक बार फिर इसने इस जगह हाथ फेरा और रोशनी नमूदार हो गई। इस रोशनी में इसने सना को देखा जो हैरान परेशान एक जगह खड़ी हुई थी और इधर उधर देख रही थी। याद अली के दिल में एक हुक सी उठी। इसका दिल चाहा कि चीख चीख कर सना को आवाज़ें दे, लेकिन बेवकूफ़ी की बात थी। मंजर में एक रेल सना के सामने से गुजर गई। इससे अंदाज़ा हुआ कि सना किसी रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई है। एक तरफ एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर नयापुर लिखा नज़र आ रहा था। मंजर हट गया और भोगनाथ ने कहा, बेशक 13 दिन गुजर जाएंगे, लेकिन ये तेरे हाथ में आ जाएगी। क्या कहता है तू? ये एक भोग विद्या क्या है, जानना चाहता है? और फिर भोगनाथ ने इसे भोग विद्या के इस इल्म के बारे में जो तफसील बताई, इसे सुनकर हयात अली ने आंखें बंद कर लीं। वो परेशानी के आलम में भोगनाथ की सूरत देखता रहा। फिर इसने कहा, लेकिन जो मंदिर तुम मुझे पढ़ा रहे हो, इसमें मुझे क्या हासिल होगा? बताता हूँ तुझे, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ये। जब तेरे 9 दिन पूरे हो जाएंगे और 4 दिन बाकी रह जाएंगे तो तुझे मंत्र का दूसरा हिस्सा बता दूंगा मैं। क्या समझा? ठीक है, लेकिन अगर मेरा काम फिर भी ना बना तो? हम जब कह रहे हैं तो समझ ले वो हो जाएगा जो तू चाहता है। हयात अली एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया था। इसे फौरी फैसला करना पड़ा था। दिल तो एक लम्हे के लिए भी नहीं चाहता था कि कोई ऐसा गिरा हुआ काम करे। पुलिस की नौकरी की थी इसने, हिम्मत के साथ हर तरह की जद्दोजहद करने का कायल था, लेकिन क्या करता, नसीब साथ नहीं दे रहा था। बात समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करे क्या ना करे। बहरहाल इन दोनों ने इसे ये अमल करने के लिए आमादा कर लिया था। पुलिस का ये जवान मोहब्बत के हाथों वो करने पर आमादा हो गया था जिसके बारे में इसे कोई तफसील नहीं मालूम थी, लेकिन इसकी आमादगी से मुखराज और भोगनाथ खुश नज़र आ रहे थे। भोगनाथ ने मुखराज से कहा, मुखराज ये अपना काम कर ले तो इसे वो सब कुछ दे देना जिसका ये ख्वाहिशमंद है, और जो कुछ तुझसे कहा जा रहा है सोच समझ कर फैसला कर कि क्या तूने करने के लिए तैयार है। ज़रूर करूँगा भोगनाथ जी, बस मुझे मेरी सना मिल जाए। भोगनाथ जी, मैंने बहुत कुछ किया है मगर कामयाबी नहीं हासिल हो रही मुझे। तुझे ऐसी कामयाबी हासिल होगी कि तू भी जीवन भर याद करेगा, मगर बात वही है, जो कुछ कहा जाएगा वही करेगा। ठीक है, मैं करूँगा। वचन देता है? जी, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, अपना हाथ मेरे हाथ पर रख, भोगनाथ ने कहा और अपना हाथ फैला दिया। हयात अली ने आगे बढ़कर अपना हाथ इसके फैले हुए हाथ पर रख दिया। न जाने क्यों इसे अपने बदन में एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ था। वैसे भी भोगनाथ का हाथ किसी इंसान का हाथ नहीं मालूम होता था, पत्थर की तरह सख्त और बर्फ़ की तरह ठंडा। चंद लम्हे बाद मुखराज ने आगे बढ़कर अपना हाथ इन दोनों के हाथ पर रख दिया और चंद लम्हात इसी तरह गुजर गए। भोगनाथ ने कहा, मुखराज इसे सब कुछ सिखा दे, सब कुछ बता, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वापसी के लिए मुड़ा और इस तरह हवा में तहलील हो गया जैसे वहाँ कभी इसका वजूद था ही नहीं। अब इससे ज़्यादा हयात अली और क्या देखता, वो लोग दर हकीकत जादूगर ही थे। मुखराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक जॉब बताऊँगा। तुझे ये जॉब 13 दिन तक करना होगा। इससे तेरा मन साफ हो जाएगा और सारी बातें तेरे मन से निकल जाएंगी कि दीन क्या है, धर्म क्या है, इंसानियत क्या है, शराफत क्या है, और तू अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। यही नहीं, तो ये समझ ले कि इसके बाद तो इतनी बड़ी ताकत का मालिक बन जाएगा कि बाद में हमारी तरफ पलट कर भी नहीं देखेगा, सब कुछ तेरे पास होगा। जी, हालांकि मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, मैं नहीं चाहता कि दुनिया मेरी मुट्ठी में आ जाए। पागल है तू, संसार में कौन ऐसा नहीं है जो सबसे बड़ी शक्ति हासिल करने के बारे में ना सोचता हो। अगर तेरा ये दुश्मन जिसका नाम अदलान सोनारी है 13 पार्ट पूरे कर लेता तो फिर इसे इस तरह भागने की ज़रूरत नहीं पेश आती। वो यहाँ आया था मगर यहाँ से आगे बढ़ गया। तेरी प्रेमिका की खोज में वो इसके हाथ से निकल गई है। क्या? हयात अली ने कहा, ये सारी बातें अब तो मुझसे ना पूछ, समय खुद तुझे सब कुछ बता देगा, क्या समझे? ठीक है, अब मैं तुझे वो जाप बता रहा हूँ और तू उसे अपनी ज़ुबान से बार बार दोहरा, मुखराज ने कहा। और इसके बाद वो कुछ अजीबो गरीब लफ्ज़ हयात अली को बताने लगा और हयात अली सोचे समझे बगैर ये लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से दोहराने लगा। इसे इनका मफ़हूम नहीं मालूम था। घुटनों के बल बैठ जा, मुखराज ने कहा, और हयात अली इसकी इस हदायत पर अमल करने लगा।
مخراج ایک ایک لفظ اس کے منہ سے سن رہا تھا اور حیات علی اپنے اندر ایک گڑگڑاہٹ سی محسوس کر رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے سینے میں دھڑک رہا تھا اور اسے یہ احساس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے اندر سے کہہ رہا ہو کہ یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا نہ کر، لیکن حیات علی کے سوچنے سمجھنے کی قوتیں اب آہستہ آہستہ سلب ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ ایک ایک لفظ ادا کر رہا تھا اور حیات علی نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ پھر کئی دفعہ یہ الفاظ دہرانے کے بعد مخراج نے کہا، ٹھیک ہے، آنکھیں کھول دے، اب تجھے 13 دن تک یہی جاب کرنا ہے، لیکن یہاں نہیں، میں تجھے اس جگہ لے جا رہا ہوں جہاں تجھے یہ جاب کرنا ہوگا۔ اس عمارت کے پیچھے ایک چھوٹا سا تالاب ہے، اس تالاب کے کنارے بیٹھ کر تجھے یہ جاب کرنا ہے، اور شام کو سورج چھپ جائے اس وقت سے لے کر جب تک چاند نہ نکلے تجھے یہ جاب کرنا ہوگا۔ اس کے بعد تو یہیں واپس آ کر سو جانا، یہاں کوئی تجھے نہیں ملے گا، میں یہاں نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ گرو کہہ مجھے گرو مہاراج۔ ٹھیک ہے گرو مہاراج، اور سن، تجھے بہت سی چیزیں ڈرائیں گی لیکن ڈرنا نہیں ہے تجھے، سمجھ لیا؟ اب یہ بتا کہ جاپ یاد ہے تجھے؟ ہاں، تب پھر ٹھیک ہے، آجا میرے ساتھ، مخراج نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ حیات علی پر نہ جانے کیسی بیت رہی تھی، وہ تماشے کرنے پر رہے تھے جن کے بارے میں اس نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن بہت ہو گیا تھا۔ ثنا کا چہرہ اسے نظر آیا تھا اور ثنا جس کیفیت کا شکار تھی اس سے حیات علی کا دل تڑپ گیا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ثنا کی محبت اس کے دل میں 1000 گنا زیادہ ہو گئی ہو، اور ثنا کے لیے وہ اپنے ہوش و حواس کھو کر سب کچھ کرنے کو تیار تھا۔ یہ بھول گیا تھا کہ وہ یہ گندے علوم کے ماہر ہیں، یہاں جو گندگی بکھری ہوئی ہے وہ کالے علم کی دین ہے۔ حیات علی کا یک اندھیرے راستوں پر سفر چل پڑا تھا۔ حالات نے ایک نیا رخ اختیار کیا تھا۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم تھی کہ خاقان اور نوردین کو مکمل طور سے عدنان سوناری نے دھوکے میں رکھا تھا اور وہ اسے ہی راجہ ہدایت خان سمجھتے تھے۔ اب صورتحال بدل چکی تھی۔ انہوں نے رانے اور شمشاد علی کو قید خانے سے باہر نکالا اور اس کے بعد ان کا حلیہ وغیرہ تبدیل کرایا۔ اتنے دن کی قید میں وہ برے حال ہو گئے تھے، انہیں نیا لباس وغیرہ دیا گیا۔ حقان اور نوردین یہ معلوم ہونے کے بعد کہ راجہ ہدایت خان اصلی راجہ ہدایت خان نہیں ایک دم موم ہو گئے تھے۔ وہ انہیں لے کر باہر نکل آیا، آخرکار شہر تک پہنچ گئے جس میں سورج نگر نامی عمارت تھی۔ رانیہ اس بات پر بضد تھی کہ وہ لوگ اسے اپنے ساتھ رکھیں۔ نوردین نے اس سلسلے میں اعتراض کرتے ہوئے کہا، دیکھیں بی بی، ہم آپ کے غلام ہیں، اب آپ کی حیثیت بدل چکی ہے، ہم آپ کو صرف راجہ صاحب کے حکم پر نظر انداز کیے ہوئے تھے، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ کے خلاف حکم دینے والے راجہ صاحب نہیں ہیں بلکہ کوئی اور مکار چور ہے۔ لیکن اب اگر تم یہ سمجھتے ہو نوردین کہ تم سے میرا کوئی تعلق ہے تو براہ کرم مجھے اور شمشاد علی کو اپنے اس مشن پر کام کرنے سے نہ روکو۔ نوردین نے حقان کی طرف دیکھا تو حقان بولا، ٹھیک ہے بی بی صاحب، جو کہتی ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا، اور اس کے بعد وہ سورج نگر نامی عمارت میں داخل ہو گئے۔ یہاں 5 افراد عمارت کی نگرانی میں موجود تھے۔ حقان کو بہت بار عدنان سوناری کے ساتھ دیکھا جا چکا تھا۔ انچارج دلاور نامی آدمی تھا۔ اس نے حقان کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ اور یہ دونوں؟ ہاں، مالک نے انہیں آزادی دے دی ہے، میں انہیں راجہ صاحب سے ملوانے لایا ہوں۔ جو کچھ ہو رہا ہے مالک کے حکم پر ہی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آ جائیے آپ، دلاور نے کہا، اور حقان دلاور کے ساتھ سورج نگر نامی عمارت کے ایک تہہ خانے میں اتر گیا جہاں قید خانہ بنا ہوا تھا، اور اس قید خانے میں اصلی راجہ ہدایت خان گھٹنوں میں سر دیے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کافی کمزور ہو گیا تھا، داڑھی بڑھی ہوئی تھی، لیکن سب نے اسے پہچان لیا۔ حقان کے منہ سے غمزدہ آواز نکلی، مالک، تمہارا غلام حقان آیا ہے۔ راجہ ہدایت خان نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ وہ اجنبی نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ رانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ہدایت خان نے کہا، میری گھڑی مل گئی؟ جی۔ حقان حیرانی سے بولا، بھائی میری گھڑی کھو گئی ہے، پتہ نہیں کہاں گئی، کوئی اسے تلاش کر دے گا؟ ایک لمحے کے اندر اندر انہیں علم ہو گیا کہ راجہ ہدایت خان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ مالک، آپ کی گھڑی میں تلاش کر کے دوں گا، مجھے تو پہچانتے ہیں نا آپ؟ حقان نے کہا۔ راجہ ہدایت خان نے غور سے اسے دیکھا، پھر بولے، پہلے نہیں پہچانتا تھا مگر اب پہچان گیا، تم سکندر اعظم ہو نا، یونان سے آئے ہو؟ وہ سب رحم بھری نگاہوں سے راجہ ہدایت خان کو دیکھ رہے تھے۔ عدنان سوناری کی قید میں راجہ ہدایت خان اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ حقان نے مغموم انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں مالک، میں سکندر اعظم ہوں اور یونان سے آیا ہوں، آپ آئیں میرے ساتھ، دروازہ کھولو گے تو آؤں گا۔ وہ لوگ تو دروازہ ہی نہیں کھولتے۔ میں کھولتا ہوں مالک۔ راجہ ہدایت خان کو قید خانے سے نکال لیا گیا۔
جب وہ باہر آئے تو دلاور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ مالک نے ہمیں کوئی حکم نہیں دیا خاقان، اگر مالک ہمیں ٹیلی فون ہی کر دیتے تو۔ خاقان نے گردن گھما کر دلاور کو دیکھا اور پھر ہوشیاری سے بولا، ٹیلی فون سننا چاہتے ہو؟ بس ذرا آسانی ہو جاتی خاقان، دلاور نے اس کے قریب آ کر کہا۔ خاقان کا الٹا ہاتھ اس کے منہ پر پڑا، یہ ہاتھ ایک وزنی ہتھوڑے کے مانند تھا۔ سب لوگ خاقان کے غصے کو بھی جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ خاقان کے لیے کسی کو قتل کر دینا بہت معمولی سی بات ہے۔ چنانچہ دلاور چکرا کے گر پڑا، باقی لوگ سہمے ہوئے سے خاموش کھڑے تھے۔ خاقان نے گریبان سے پکڑ کر دلاور کو اٹھایا اور بولا، مجھے جانتا ہے؟ خاقان صاحب معاف کر دیں، ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، ادھر آؤ تم لوگ۔ خاقان نے باقی لوگوں کو اشارہ کیا اور وہ لوگ ڈرے ڈرے اس کے قریب آ گئے۔ چلو اندر۔ خاقان نے تہہ خانے کا اشارہ کیا، وہ لوگ کچھ سمجھ نہیں پائے، اندر داخل ہو گئے۔ تب خاقان نے گریبان سے پکڑ کر دلاور کو بھی ایک زوردار لات مار کر اندر پھینک دیا اور اس کے بعد تہہ خانے کے دروازے کو تالا لگا دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں خاقان صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم مالک کا حکم بھجواؤں گا تمہیں۔ مالک کون ہے تمہیں تو خود پتا ہے۔ تم راجہ صاحب کے باقی ہو اور اس جھوٹے کمینے انسان کے لیے کام کر رہے ہو جس کی موت تم دیکھ لینا میرے ہی ہاتھوں ہوگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے میرے مالک کا یہ حال کر رکھا ہے۔ ہماری بات تو سنیے، آپ بھی تو سنہاری صاحب کے لیے کام کر رہے تھے۔ میں کسی کے لیے کام کر رہا تھا، یہ تمہیں اس قید خانے میں رہ کر معلوم ہو جائے گا۔ راجہ صاحب کو اس طرح بے قدری کا شکار کر رکھا ہے تم لوگوں نے۔ میرا خون کھول رہا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم پیسے کے غلام ہو، تم خود کچھ نہیں کر سکتے۔ اب بند رہو یہاں، پر جب تک تمہاری زندگی ہے کسی نے تمہیں کھول دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ۔ وہ لوگ چیختے چلاتے رہے مگر خاقان راجہ ہدایت خان کو ساتھ لیے باہر نکل آیا۔ راجہ ہدایت خان بدستور الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ سنو خاقان، باہر کہیں عدلان سناری کے دوسرے آدمی نہ ہو، شمشاد علی نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں صاحب، ہم اپنے مالک کے لیے ہزاروں زندگیاں دے سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں۔ پھر خاقان انہیں لے کر چل پڑا۔ اس بار رانیہ نے مداخلت کی تھی، اگر تم حویلی جا رہے ہو تو یہ خطرناک قدم ہوگا، اگر تم مجھے بتانا پسند کرو گے تو۔ کیوں نہیں، آپ بھی بہرحال راجہ صاحب کی بہن ہیں، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں۔ دیکھو میری رائے ہے کہ حویلی کا رخ بالکل نہ کرو، وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ راجہ صاحب جس حال میں بھی ہیں واپس آ گئے ہیں، اور عدنان سناری جو پراسرار قوتوں کا مالک ہے ان کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ میری رائے ہے تم شہر چلو، وہاں ایس پی سجاد حسین صاحب اور انسپکٹر حیات علی ہمارے دوست اور ہمدرد ہیں، وہ ہماری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ پہلے یہاں سے چل کے کسی ہوٹل میں قیام کرو، راجہ صاحب کا حلیہ بھی درست کرنا ہے ہمیں، اس کے بعد میں ایس پی صاحب سے رابطہ کروں گی، مجھے ان کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہیں۔ ٹھیک ہے بیگم صاحب، جیسا آپ کا حکم، خاقان نے کہا، اور اس کے بعد وہ رانیہ کی ہدایت پر عمل کرنے لگا۔ رانیہ نے ایک درمیانے درجے کے ہوٹل کا انتخاب کیا جہاں کوئی زیادہ نمایاں نہ ہو سکے، اور اس کے بعد وہ ہوٹل کے 2 کمروں میں منتقل ہو گئے۔ راجہ ہدایت خان ایک بے ضرر آدمی ثابت ہوا تھا، اس کا بلند و بالا قد، اس کی شاندار شخصیت بری طرح دب کر رہ گئی تھی، اور یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اس کا حلیہ تھوڑا تبدیل کر دیا جائے یا پھر پہلے ایس پی صاحب کو اطلاع دی جائے، لیکن دوسرا کام انہوں نے پہلے مناسب سمجھا تھا۔ آپس کے مشورے کے بعد رانیہ نے ٹیلی فون پر ایس پی سجاد حسین سے رابطہ کیا، جو تھوڑی سی کوشش کے بعد ہو گیا۔ رانیہ نے کہا، ایس پی صاحب میں رانیہ بول رہی ہوں، قصبہ امیر شاہ ولی راجہ ہدایت خان کی سوتیلی بہن۔ آپ رانیہ، آپ کہاں ہیں؟ میں اس وقت ہوٹل فیروزی میں کمرہ نمبر 27 میں ہوں، میرے ساتھ اکثر راجہ ہدایت خان بھی موجود ہے، کیا آپ لوگوں کو فوری پناہ دے سکتے ہیں؟ یعنی ہم لوگوں کو فوری پناہ دے سکتے ہیں؟ ہاں میں پہنچ رہا ہوں۔ رانیہ نے خاقان کو دیکھا تو خاقان گردن جھکا کر بولا، آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں بیگم صاحب۔ ہاں بولو۔ دیکھیے ہم اپنے مالک کے کتے ہیں، 1000 بار اس کے لیے جان دے سکتے ہیں، لیکن ہم نے غلطی سے نکلی راجہ ہدایت خان کے حکم پر کئی قتل کیے ہیں جس کی خبر پولیس کو ہے، وہ ہمیں فوراً ہی گرفتار کر لے گی۔ قاتل تو ہر حال میں ہی قاتل ہوتا ہے، ہم سزائے موت سے نہیں بچ سکیں گے۔ ہمیں مرنے کی پرواہ نہیں، لیکن بیگم صاحب ابھی عدنان سناری زندہ ہے، اسے ساری باتوں کا پتہ تو چل ہی جائے گا کیونکہ وہ گندے علم جانتا ہے۔ ہم جب تک آزاد رہیں گے اپنے مالک کی حفاظت کریں گے، اس لیے اگر آپ مناسب سمجھو تو ہمیں آزاد ہی رہنے دو، ہم آپ سے دور نہیں جائیں گے اور رابطہ رکھیں گے۔ تم دونوں نے جس طرح ہماری مدد کی ہے ہم اسے کبھی نہیں بھول سکتے، رانیہ نے کہا، اور خاقان نے گردن جھکا لی۔ پھر وہ دونوں وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ شمشاد علی کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا،
رانیہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں شمشاد تمہارا دل اپنے والدین سے ملنے کے لیے مچل رہا ہوگا، میں خود بھی ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتی ہوں، لیکن تمہیں اس بات کا اندازہ ہے ہمارا دشمن ابھی آزاد ہے اور اس بات پر تل ملا اٹھے گا کہ ہمیں آزادی حاصل ہو گئی ہے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، تھوڑا سا صبر کر لو، یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ رانیہ، ٹھیک کہتی ہو تم، خدا میرے ماں باپ کو زندہ سلامت رکھے، دیکھو میری تقدیر میں ان کی خدمت کرنا لکھا بھی ہے یا نہیں؟ نہیں لکھا تو لکھ لیں گے، تم مجھ پر بھروسہ کرو، رانیہ نے کہا۔ ایس ایس پی سجاد حسین نے ان کے پاس پہنچنے میں دیر نہیں لگائی تھی، اس نے بھی راجہ ہدایت خان کو دیکھا اور دنگ رہ گیا۔ راجہ صاحب، آپ خیریت سے تو ہیں؟ کون ہو تم؟ شکل سے تو ہمیں آکسٹس لگتے ہو، بولو کیا تم آکسٹس ہو؟ جی۔ سجاد حسین نے حیرانی سے رانیہ اور شمشاد علی کو دیکھا تو رانیہ نے آہستہ سے کہا، یہ ذہنی توازن کھو چکے ہیں، عدلان سوناری کی قید سے ہم نے انہیں آزاد کرا لیا ہے۔ کیا آپ لوگ اس ہوٹل میں رہنا ضروری سمجھتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، ہم وہاں سے براہ راست چلے آئے ہیں، کوئی نہ کوئی قیام تو ضروری تھا، ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے۔ تب آپ لوگ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو اپنے گھر لیے جا رہا ہوں۔ رانیہ، آپ تو وہاں رہ چکی ہیں۔ رانیہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ سجاد حسین اسے اپنے گھر لے آیا۔ خاقان اور نوردین نے بڑی احتیاط کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تھا، جس کا اندازہ رانیہ کو ہو گیا تھا، لیکن بہرحال ایس ایس پی سجاد حسین بڑے اہتمام کے ساتھ انہیں اپنے گھر لے گئے تھے اور ہر طرح سے ان کی دلجوئی کر رہے تھے۔ رانیہ نے تنہائی ملتے ہی شمشاد علی سے کہا، ہمیں چونکہ خاقان وغیرہ کو چھپانا ہے، اس لیے ہم ان سے ذرا مختلف انداز میں بات کریں گے۔ شمشاد نے اس بات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ رانیہ اور شمشاد علی نے ایس ایس پی سجاد حسین کو یہی بتایا کہ وہ عدلان سوناری کی قید میں تھے۔ ایک بار انہیں نکلنے کا موقع مل گیا، چنانچہ وہ راجہ ہدایت خان کو لے کر بمشکل تمام یہاں تک پہنچے ہیں۔ ایس ایس پی سجاد حسین نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، سب سے پہلے راجہ صاحب کا علاج ضروری ہے، میں اس سلسلے میں سرکاری طور پر ہی انتظامات کرتا ہوں، لیکن میری رائے ہے انہیں بھی حویلی تک نہ لے جایا جائے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے عدلان سوناری کو اپنے لباس سے گم ہوتے ہوئے دیکھا، وہ خطرناک جادوگر کوئی بھی عمل کر سکتا ہے، اگر یہ یہاں روپوش رہے تو ان کے حق میں زیادہ بہتر رہے گا۔ میں آپ سے مکمل طور پر اتفاق کرتی ہوں، رانیہ نے کہا۔ کیوں راجہ صاحب، آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں ہیملر، بھلا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جنرل مٹنگ آئی ریپیٹ، جنرل صاحب کو اطلاع دے دو کہ ہم دشمن کی قید سے باہر آ گئے ہیں اور اب ہم فوجوں کی کمان خود کریں گے، راجہ ہدایت خان نے کہا۔ ایس ایس پی سجاد حسین عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، نہ جانے کیوں اسے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا